इलेक्ट होके आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद FIR दर्ज हो चुकी हैं। रोज़ बरोज़ मुक़दमात की जकड़ में उनको लाने की काविशें हैं। तमाम केसेस और इन तमाम कोशिशों का रुख इस बात पर है कि किसी सूरत उनकी नाअहली हासिल की जाए या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान पर फौजदारी कार्रवाई को काबिल समाअत करार दे दिया और इमरान खान को 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। 3 रोज़ कबल महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने कहा कि मादियो नज़र में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने डिक्लेरेशन में तोशाखाना तहफ़ और उनकी फ़रोग़ से हासिल रकूम की दुरुस्त मालूमात बताने में नाकाम रहे। केस काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गोशवारों में तहफ़ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की, इसलिए इलेक्शन कमीशन की फ़ौजदारी कार्रवाई की शिकायत को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया था, उन्हें कौमी असम्बली की रुकनीत से डी-नोटिफाई कर दिया था और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की थी। अब इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस और सेक्शन 173 के तहत झूठा बयान हलफी जमा कराने के इल्ज़ामात फौजदारी अदालत में साबित अगर हो जाते हैं, अगर वाकई ये इल्ज़ामात उन पर साबित होते हैं तो उन्हें 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अहम बात यह है कि तोशाखाना रेफरेंस पर नाअहली से इमरान खान सिर्फ 2018 में जीती हुई नशिस्त से महरूम हुए हैं और उनका सियासी कैरियर बच गया है। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की सज़ा होती है तो 5 से 10 साल के लिए भी नाअहल हो सकते हैं। इमरान खान खुद भी मुतअद्दिद बार नाअहली के खदशात का इजहार करते रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत नुक्से अमन की 30 FIR दर्ज है, जिनमें 14 मुकदमात में उन्होंने ज़मानत ली है। इत्तफाक की बात है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात चल रहे उनकी मुमकिना सज़ा का हतमी अंजाम नाअहली पर ख़त्म होगा, जिनमें फ़ॉरेन फंडिंग केस, साइफर तहकीक़ात, तौहीन अदालत केस, तोशाखाना क्रिमिनल केस और टेरियान खान केस शामिल हैं। अब इन केसेस में कुछ सूरत भी आई है, तेज़ी आई है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इमरान खान की गैर तस्लीम शुदा औलाद की बुनियाद पर नाअहली के केस की समाअत पहले 25 जनवरी को मुकर्रर हुई थी, लेकिन अब इस समाअत को अचानक 20 दिसंबर की तारीख के लिए मुकर्रर किया गया है। इस पस मंज़र पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ कानूनदान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम आबिद ज़ुबैरी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। ये फरमाइएगा कि ये बाकायदा एक फ़ौजदारी मुकदमा चलेगा इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से। आज एडिशनल सेशन जज ने इसको मेंटेनेबल करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन इस मामले में उनके ख़िलाफ़ एक सज़ा भी दे चुकी है, उन्हें नाअहल कर चुकी है। गोया कि कुछ पेचीदा मामला होता नज़र आ रहा है। आम तौर पर तो पाकिस्तान में इन मुकदमात में सालों लग जाते हैं। आपको इसका क्या प्रोग्नोसिस नज़र आता है, क्या फ्यूचर इस मुकदमे का नज़र आता है जो कि अब शुरू होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, वो तो अब ट्रायल होगा, ट्रायल में आपको पता है एविडेंस होगी, उसमें शहादतें दी जाएंगी और फिर आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फैसला होगा। तो ये प्रोसीजर है, सेक्शन 190 में उसका दिया हुआ है अंडर द इलेक्शन एक्ट, और उस पे इस तरह से ट्रायल होगा। लेकिन नेचुरली बर्डन होगा प्रोसिक्यूशन पे टू शो कि जो इन्होंने करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो ये इतना बर्डन इनको डिस्चार्ज करना होगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि कुछ पहले भी केसेस हुए हैं जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की कोशिशें हुई ऑन द बेसिस ऑफ मिस डिक्लेरेशन इन द फॉर्म्स। तो उसमें ख्वाजा आसिफ का केस भी आपको याद होगा, और फिर अभी रिसेंटली वाडवा साहब का भी केस है। उसमें उन्होंने बड़ा बर्डन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बहुत डिफ़ाइन कर दिया है कि व्हाट अमाउंट्स टू मिस डिक्लेरेशन इन दी फॉर्म्स ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखते हुए इस केस को इसको करना होगा। लेकिन बट क्योंकि ये देखिए ये क्रिमिनल केस है, इसके अंदर बर्डन जो होता है बड़ा हैवी होता है टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो इस पे अब देखा जाएगा कि क्या वो शहादत दाते हैं कि यह मिस डिक्लेरेशन थी, इंटेंशनल थी, कि गिल्टी माइंड था, कि नॉन डिस्क्लोजर जो था वो किसी मकसद के तहत उन्होंने किया। तो ये फरमाइएगा कि वैसे तो इस किस्म के मुकदमात जो हैं
ہم نے اس سے پہلے جو دیکھے ہیں نواز شریف صاحب کو مقدمہ نیب عدالت پہ چلتے ہیں، FIA کی عدالت پہ چلتے ہیں ان مقدمہ، اور یہ جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا۔ ویسے کیا پس منظر اور تجربہ کیا ہے آپ کا، یا کیا ہماری عام معلومات ہے اس حوالے سے، کتنا عرصہ لگتا ہے ان مقدمات کو نمٹنے میں؟ دیکھیے اس پہ تو ساری چیزیں ابھی جیسے آپ نے خود یہ جو ایڈیشنل سیشن جج کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو پروز کیا، کیونکہ دوسری سائڈ سے کوئی جواب نہیں آتا، اور ان کا پرائما فیشی انہوں نے ہولڈ کیا کہ پرائما فیشی یہ مس ڈیکلریشن کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے یہ ایسٹس اور لائبلٹیز میں توشہ خانے کے جو تحائف تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا اور ان کی ویلیو کو اس طرح سے۔ تو لیکن دیکھیے نا اب جو ہوگا ان کو ایویڈنس لا کے دینی ہوگی، ان کو دینا ہوگا کہ جی یہ ڈیکلریشن تھی، اب دوسری سائڈ کا بھی ورژن آئے گا، ان کو برڈن ان کو ہوگا کہ جی یہ جو اماؤنٹس ٹو ڈسمس ڈیکلریشن جس کے اندر تحت ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس کی سزا آپ 174 سیکشن 174 میں پرووائڈڈ ہے، وہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ وہ عدالت عائد کر سکتی ہے۔ لیکن نیچرلی یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب کہ وہ کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو یہ آیا یہ کرپٹ پریکٹسز یا مس ڈیکلریشن ایسٹس اور میں آتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس میں چلے گا کتنا عرصہ یہ آل ڈیپینڈس کہ کتنے، آپ دیکھیں ہمارے مختلف کرمنل کیسز چلے ہی جاتے ہیں، آج تک جو نیب ریفرنسز بنے ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے، تو یہ اب دیکھنا ہوگا یہ ساری چیزیں، اور اس کی اپیل جو ہوگی وہ ڈویژن بینچ کے پاس جاتی ہے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے بائی دا سیشنز کورٹ۔ سر یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی؟ جی نیچرلی اسلام آباد میں ہوگا، تو اس کے لاء میں ہی پرووائڈڈ ہے کہ سیکشن 190 میں کہ اس کی جو اپیل ہوگی وہ ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ ہوگی۔ جی اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے معاملات ان عدالتوں میں اتنی ہائی پروفائل شخصیات کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ نیب کے کچھ کیسز ضرور ہیں، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا کیس اور مریم بی بی کا کیس، مگر ہم جتنی ہماری معلومات ہے اس قسم کے الزامات پر کیس چلنا، سزائیں ہونا، کیونکہ ہم اب یہ نیب کے کیسز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام یہ بڑے بڑے ریفرنسز فائل ہوئے ہیں، ابھی ہم نے دیکھے ہیں، اس سے پہلے احتساب عدالتوں کے فائل ہوئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں اور یہ اسی لیول کی شخصیات کے خلاف ہوئے اور کوئی ان کا انجام نہیں ہوا۔ تو اس سے پہلے بھی جب یہ معاملہ تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا چلا تھا، تو اس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک مانیٹرنگ جج بنایا تھا، پھر سپریم کورٹ کی اوور سائٹ تھی جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا، وہ ایک بالکل ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ ان تمام معاملات میں اس کیس میں تو وہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں، دیکھیں وہ نیب کا تھا، اس میں آرڈرز تھے، آپ نے خود فرمایا سپریم کورٹ کا ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ سارا اس کو اوورسی کرنا تھا ان پروسیڈنگز کو، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ کیسز ہوئے تھے جو کراچی میں کہتے تھے لیکن اسلام آباد میں ان کے ٹرائل ہوئے۔ زرداری صاحب کا کیس جو تھا وہ آپ دیکھیں اسلام آباد کی عدالت میں چلا، جبکہ ان کی پلی تھی کہ کراچی میں چلنا چاہیے، یہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر کیا کہ نہیں وہ اسلام آباد میں ہی چلے۔ تو یہ دیکھیے اس کے اندر، لیکن آپ خود دیکھیے اس کے اندر اگر 100-200 وٹنسز کی وہ لسٹ دیتے ہیں پروسیکیوشن، تو نیچرلی اس میں ٹائم لگے گا، اور آج تک ان کا اختتام ہی نہیں ہوا وہ ان کیسوں کا۔ یہی وجہ ہوتی ہے ڈیلے جو ہوتی ہے، پروسیکیوشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن خود اپنا کیس کس طرح سے وہ کرتی ہے، اور اب تو نیب کے ایشو تو اب میٹر سب جوڈس ہے بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ، وہ تو ساری ترامیم کر دی گئی ہیں، تو اس کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ان کیسوں کا کیا فیٹ ہوگا۔ سر بہت شکریہ جناب عابد زبیری، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم تو سیلاب پہ نظر اپنی رکھیں گے اور سیلاب متاثرین پہ ہماری کوریج جاری رہے گی۔ وہ تباہی ہے، وہ پریشانی ہے، خاص طور پہ سندھ میں کہ تصور نہیں ہے۔ کل ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے دادو کی کہانی سنائی تھی، آج بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو کے لاڑکانہ کی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور حسرت و یاس کی تصویر آپ دیکھیں گے، یقیناً آپ کا بھی دل دہل جائے گا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ سندھ حکومت کی نااہلی کہنی چاہیے، لاپرواہی کہنا چاہیے، بے توجہی کہنا چاہیے، مگر اس وقت سندھ کے سیلاب کے میں 4 ماہ کے بعد بھی بیشتر علاقے سیلاب کے اثرات بھگت رہے ہیں اور سنگین اثرات بھگت رہے ہیں۔ اس وقت بھی صوبہ سندھ کے 19 سیلاب متاثرہ اضلاع میں لاکھوں بے یار و مددگار سیلاب متاثرین سخت سردی کے موسم میں مصیبتوں اور نامساعد حالات میں بھی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ انہی میں پچھلے 15 برس سے سندھ میں حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی کا گڑھ
اور بھٹو کا شہر لاڑکانہ شامل ہے۔ یہاں ہزاروں سیلاب متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی، ان کی خوراک اور ذریعہ معاش کا انتظام تو کیا ہوتا، علاقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت سیلابی پانی کا نکاس تک کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لاڑکانہ کی تحصیل باقرانی کا ایک بڑا علاقہ آج بھی سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہزاروں بے گھر خاندان اس وقت شدید بے بسی کا شکار ہے۔ آج اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ میں ایک درخواست کی سماعت بھی ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے سندھ حکومت کی جانب سے سیلابی پانی کی نکاسی، سیلاب متاثرین کی بحالی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے جاری 30 ارب روپے میں بڑے پیمانے پر خردبند کے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ یہ آج سندھ ہائی کورٹ نے عدالت نے استفسار کیا کہ جب سیلابی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی اور سیلاب متاثرین بے یار و مددگار بیٹھے ہیں تو 30 ارب روپے کہاں گئے۔ عدالت نے آڈیٹر جنرل کو سندھ حکومت کے اکاؤنٹس کی 6 ہفتے میں تحقیقات کر کے عدالت اور نیب کی رپورٹ جمع کرانے کا بھی کہا۔ اس وقت ہم آپ کو بھٹو کے شہر لاڑکانہ کے مصیبت ماروں کا حال دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ اس حسرت و یاس کی اس کہانی پر مزید معلومات لیتے ہیں، لاڑکانہ جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ باقرانی کا ہے جہاں پر یہ سب سے زیادہ سیلاب متاثرین لاڑکانہ کے ہیں، اور یہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو اس صورتحال سے گزر رہے ہیں جو بھی ہم نے دکھائی؟ خان صاحب، یہ جو باقرانی کا علاقہ ہے اس میں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پانی نہیں نکل سکا، یعنی کہ یہاں تقریباً 50 بستیاں ہیں، 50 گاؤں ہیں جو پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کا مسئلہ زیادہ سنگین ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو لاڑکانہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں تو تقریباً یہ 3-4 ہزار گاؤں ہیں جس میں لوگ اس طرح بے گھر ہوئے ہیں، جن کے مکانات تباہ ہوئے ہیں اور وہ بے سہارا بیٹھے ہیں۔ تو ہم تو صرف ان 2 گاؤں میں گئے جو پانی کے اندر اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً لاڑکانہ کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد متاثرین ہیں جو اس صورتحال سے دوچار ہیں، اور ابھی تک ان کو کوئی مدد نہیں ہو سکی۔ بس ان لوگوں کا سہارا یہ آگ ہے جو ساری رات اچھا، یہاں پر بھی جیسا کہ ہم نے کل دادو کا دکھایا تھا تو یہاں پر بھی مسئلہ جو ہے خوراک، بھوک، سردی، دوائیں، مرض، یہی مسئلہ ہے، اور بے سر و سامانی اور کوئی چھت نہیں ہے سروں پر، یہی مسئلہ ہے جو کہ تمام جگہوں پر ہے۔ جی خان صاحب، یہاں بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، بیماری ہے، سردی ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اور بڑی بے حسی کی بات یہ ہے کہ آج جو سندھ ہائی کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہے ان کی فلڈ افیکٹیز کے حوالے سے، اس میں ایک کمشنر لاڑکانہ کو کوٹ کیا گیا ہے، اور کمشنر لاڑکانہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے ہائی کورٹ کو آن دی ریکارڈ کہ سندھ حکومت نے ان فلڈ افیکٹیز کی جو امداد ہے وہ بند کر دی ہے، یعنی کہ ان کی راشن کی جو فراہمی تھی، ان کو جو ٹینٹ کی اور جو فلڈ کے ریلیف کا جو سامان ہے وہ سندھ حکومت نے بند کر دیا ہے۔ 18 ارب روپے جاری ہوئے پی ڈی ایم اے کو، 11 ارب جاری ہوئے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، لیکن نہ پانی نکل سکا، نہ لوگوں کی صحیح امداد ہو سکی۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک کمشنر بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ لاڑکانہ سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ بظاہر اب کوئی معجزہ ہی عمران خان کو روک سکتا ہے کہ وہ 17 جنوری کو یعنی کہ پرسوں لاہور کے لبرٹی چوک میں پنجاب اور کے پی اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں یا اس کے لیے حتمی تاریخ دے دیں۔ ممکن ہے کہ عمران خان کی کوئی بڑی سیاسی حکمت عملی ہو جس میں ان کو پورا کامیابی کی مکمل یقین ہو، لیکن بہرحال پاکستان کی جمہوری تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت جمہوری نظام سے نکلتی ہے تو اکثر اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پی ڈی ایم اقتدار میں ہے اور پی ٹی آئی حکومت سے باہر ہے، اس لیے عمران خان کو پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی تحلیل کے فیصلے پر بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر اس سلسلے میں بہت اہم بات ہے کہ عمران خان اس سے پہلے
ان پی ٹی آئی گواہ ہے، پی ٹی آئی کے اکثر لوگ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ بہت شدید مخالف تھے کہ قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیے جائے، مگر عمران خان نے اس معاملے پر بھی انہوں نے اپنی رائے کو مسلم سمجھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وقت اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں۔ انہوں نے استعفے دے دیے اور مگر اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے، اور پی ڈی ایم جو صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے اس نے حکومت بنائی تھی، وہ اب اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہے جس پہ اس نے حکومت بنائی تھی۔ اور عمران خان کے اس فیصلے کی کہ قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیے جائیں، اس کی مخالفت بہت مضبوط تھی، پارٹی کے اندر تھی، حتیٰ کہ خود صدر عارف علوی اس فیصلے کے مخالف تھے۔ سیاست میں سیاسی جماعتوں کی قوت جمہوری سسٹم سے وابستہ رہنے سے ہی قائم رہتی ہے۔ آج ایم آر ڈی تحریک کے فیصلے پر سیاسی عمل سے باہر رہنا پیپلز پارٹی کے لیے ایسا سبق ثابت ہوا کہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے ہمیشہ جمہوری عمل میں رہنے کو ترجیح دی۔ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کو بھی پارلیمنٹ سے استعفوں سے روکا، ورنہ مریم نواز تو متعدد بار پی ٹی آئی حکومت کے منہ پر استعفے ماننے کا اعلان کر چکی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بالکل اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اجتماعی استعفے دے دیے جاتے جیسے کہ مریم نواز چاہتی تھی تو نہ عمران خان کی حکومت کو وہ گرا سکتے تھے اور نہ آج پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی۔ ملک کی سیاسی تاریخ کے تجربات اور عمران خان کی ماضی کی سوچ کے بعد اب پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسمبلیوں کی تحلیل خالصتاً منافع کا سودا ہے یا نہیں۔ بالآخر پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد پورے پارلیمانی نظام سے کیوں باہر ہونا چاہتی ہے؟ کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے؟ اور کیا دونوں صوبوں میں دوبارہ پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہوگی، یا اس پورے پس منظر میں پورے پاکستان میں الیکشن کال کر لیے جائیں گے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کل سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب تشریف لائے لاہور میں، اور ان کی جو سرگرمی کل شام سے خان صاحب اور پھر گورنر ہاؤس، پھر پرویز الہی، پھر یہ تمام جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پس منظر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، اور کوئی شاید ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوئی کاوش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ حل تو ہم چاہتے ہیں، اور ہم نے کئی بار آپ کے پروگرام سے میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت جلد انتخابات کے اوپر آتی ہے تو ہم ایک فریم ورک کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور بات چیت بھی جو ہے وہ ہم اس میں ڈیٹس اور باقی چیزیں بھی اس میں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ لیکن اب تک یوں مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو یقین ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی کشمیر کے الیکشنز کے نتیجے ہوں، اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات کے نتائج ہوں، تو ان کو بڑی مایوسی ہے کہ اس وقت الیکٹورل معاملے میں وہ بہت کمزور ہیں، اور اس لیے وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے، لہذا وہ آئیں بائیں ٹرائی کرتے ہیں اور الیکشنز کے اوپر وہ نہیں آ رہے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ الیکشنز پہ نہیں آتے، آپ کو فریم ورک تو لائیے کہ آپ پاکستان چلائیں گے کیسے۔ 7 مہینوں میں آپ اکانومی کے اوپر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اور آپ سے زیادہ کس نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھیے آپ کے یہ بھی جو ہمارا آفیشیل سٹیٹس آ رہے ہیں، 7.5 لاکھ بچہ پاکستان اس سال چھوڑ کے چلا گیا ہے، جو ہائیسٹ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور اس میں سے 2 لاکھ جو تھے وہ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا تو آپ مجھے بتائیے ہم 4-5 سالوں میں پاکستان تو برین ڈرین ہو جائے گا۔ اور اگر ہم استحکام کی طرف نہیں جاتے، اگر ہم پاکستان میں ایک مستحکم حکومت، مستحکم نظام قائم نہیں کرتے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ تیاری کتنی مکمل ہو چکی ہے؟ اور یہ تو خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ لاہور لبرٹی چوک پہ وہ تاریخ دینے والے ہیں کہ اسمبلیز جب تحلیل کس تاریخ کو وہ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر میں ہی ہوں گے اور اگلے چند دنوں میں ہوگا، یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہیں۔ خان صاحب 17 تاریخ کو لبرٹی چوک لاہور میں اسمبلیز تحلیل کرنے کی تاریخ اور دن جو ہے اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ اصل میں اسمبلیاں 17 تاریخ کو بھی تحلیل ہو سکتی ہیں، اور عمران خان اس کے اوپر یکسو ہیں، انہوں نے تمام اپنی کنسلٹیشنز مکمل کر لی ہیں۔ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
آپ سے تھوڑی دیر پہلے چودھری مونا سلائی صاحب سے اور حسین علائی صاحب سے دوبارہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور عمران خان جو ہے وہ اتحادیوں کو بھی ہم مکمل یہ پیغام دے چکے ہیں کہ موجودہ نظام کا حصہ رہنا قطعی طور کے اوپر پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، اور اگر حکومت اگلے الیکشنز کی طرف نہیں بڑھتی، جو نہیں بڑھ رہی، تو یقیناً ہمیں جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل ایک بہت اہم قدم ہے۔ تو فواز صاحب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش بس فرمائیے ذرا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ یقیناً آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے، لیکن شاید اس کا انجام جو ہو، اس سے تحلیل ہونے کا آپ کے لیے بہت مثبت نہ ہو، کیونکہ بہرحال اس کے بعد ایک نگراں حکومت بننی ہے۔ نگراں حکومت کسی بھی تعطل کی صورت میں الیکشن کمیشن نے تشکیل دینی ہے۔ الیکشن کمیشن پر آپ کا ذرا بھی اعتماد نہیں ہے، گویا کہ ایک ایسا نظام آئے گا اور جو کہ بظاہر الیکشن کمیشن لائے گا جس پر آپ کو بالکل اعتماد نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں پوری جو قوت ہے پنجاب کی وہ کھو جائے گی، اور نہ صرف یہاں بلکہ کے پی میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ یہ کس طرح سے، کس کیلکولس سے یہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ فائدہ مند قدم ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو 859 کل نشستیں ہیں جن پہ انتخابات ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت 567 نشستوں کے اوپر انتخابات کے لیے جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 65% نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات بتائی کہ الیکشن کمیشن کرے گا، الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ پہلے بھی انچارج تھا، اور حمزہ شہباز پاکستان میں پنجاب میں چیف منسٹر تھے، اس کے باوجود ہم یہاں پہ 19 میں سے 17 نشستیں جو ہیں پنجاب میں ہم نے حاصل کی۔ اور اس وقت جو ایک عمران خان کا جو اس وقت جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام اور باقی 13 ساری پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں تو پی ٹی آئی ان سے بہت آگے ہے، لہذا ہمیں اپنے جو صوبے ہیں ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے اور 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا پروسیس ہوگا کہ وفاقی حکومت کو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہونا پڑے گا، اور پریکٹیکلی ملک میں انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہی صورتحال جو ابھی آپ نے ہمارے لیے بتائی، آپ دیکھیں گے نیشنل الیکشنز میں تو یہاں پہ نون لیگ کو امیدوار بھی نہیں ملیں گے الیکشن کے لیے، اور یہی سچویشن ہے جو ہم پریڈکٹ کریں۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس دوران ایک ایسی حکومت ہو، پریزیومبلی ایک ایسی حکومت ہو جو آپ کے لیے شاید منفی ہو، کیونکہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب چیف منسٹر بنا دیے جائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جن کا نام اپوزیشن کی طرف سے آیا تھا، اور پھر ایک نظام اس طرح کا ہو، اس کے اوپر وفاق کیا اثر ہو، اور پھر اس دوران خان صاحب کا یہ کیس چلنا شروع ہو جائے جس کی کہ آج ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ وہ مینٹینیبل ہے، جس میں کہ ان پر توشہ خانہ کے حوالے سے فوجداری مقدمہ چلنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اس دوران ان کو سزا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو جب کہ آپ کی حکومت نہ ہو کے پی اور پنجاب میں، یہ وار گیمنگ کی ہے آپ نے؟ کمال صاحب، یہ تو ویسے بھی مقدمہ چلنا ہے، اس وقت بدقسمتی ہے پاکستان میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاپولر لیڈرز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرف جو ہے وہ دوبارہ سوچ یہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اس وقت پہلے جو ہے وہ فاطمہ جناح ہو، یا وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو ہوں، یا پھر بے نظیر بھٹو ہوں، یا پھر جو پاکستان کے اندر جو سارے، چاہے پھر مجیب الرحمان ہو، سارے پولیٹیکل لیڈرز کو پاکستان میں جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کی ایفرٹ رہی ہے اور سوچ رہی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ اگر عمران خان کو بھی آپ نے جو ہے وہ آگے جا کے اس طرح سیاسی طور پہ ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور آپ نے تو فزیکلی ایلیمینیٹ کی کوشش بھی آپ کے سامنے ہوئی، اور آپ یہ اگر پاکستان کو اگر ہم نے اس طرح سے چلانا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی حیثیت ایک ردی کاغذ کے ٹکڑوں کی ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو نکلنا پڑے گا اور ایک بڑی اسٹرگل میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، ادروائز تو پاکستان کی آئندہ نسلوں کو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اگر چند لوگوں نے بند کمروں میں فیصلے کرنے ہیں اور ان فیصلوں میں ہماری کوئی سے ہی نہیں ہونی اور پاکستان کے لوگوں کی کوئی سے ہی نہیں ہونی، لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر بڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور ہم یہ اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ اسٹرگل حکومت پر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی پنجاب میں حکومت رہے، کے پی میں بھی حکومت رہے، مگر آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں، مختلف طریقے حکومت پر دباؤ ڈال لیں کہ
نظام میں رہتے ہوئے، کیونکہ تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے فواز صاحب، بہت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بھی جس سیاسی جماعت نے جمہوری نظام سے، اس جاری نظام سے نکل کے یا اس کا الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے یا نظام سے نکل کے کاوش کی ہے، تو اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑی. اور بہت سارے لوگ آپ کے بھی مانتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے جو استعفے دیے گئے، جو اس کا فیصلہ کیا گیا، وہ کوئی بہت ہی اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے ہیں. یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس کے برعکس ہے. آپ اتنی بڑی تحریک کبھی کھڑی ہی نہ ہوتی اگر ہم اسمبلی سے نہ نکلے ہوتے. اور دیکھیں نا، یہ تو جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام. آپ نے ایک ایسا نظام جو ڈلیور ہی نہیں کر پا رہا، جس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے آپ نکلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو ایک بڑے نظام کا حصہ ہے. آپ یہ تو نہیں کر رہے کہ آپ الیکشنوں میں حصہ نہیں لے رہے. ہم تو الیکشن کرانے کے لیے عوام کو جب تک اس نظام میں شامل نہیں کیا جائے گا اور جب تک عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا، یہ سسٹم ربش ہے، اس کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ نظام سے ہم باہر نہیں ہو رہے، ہم عوام کو نظام کے اندر شامل کر رہے ہیں. تو فواز صاحب، اس کی بھی آپ لوگوں نے جائزہ لیا کہ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے، مطلب یہ بالکل زمیں بوس معیشت ہے، دنیا میں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، اور اس میں ابھی بہت مصیبت جو ہے وہ اس وقت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اور اگلے مثال کے طور پہ 3 مہینے میں الیکشن ہو جاتی ہے، 4 مہینے بعد آپ کی حکومت آ جاتی ہے. آپ کے لیے ایک عذاب ہوگا اس معیشت کو سنبھالنا، اور یقیناً جو آپ سے توقعات ہیں یا آپ کے وعدے ہوں گے یا تمام چیزیں ہوں گی، وہ آپ کے لیے بہت مہنگا پڑ جائے گا یہ سودا. تو دیکھیں کہ یہ جو اس وقت کا موجودہ نظام ہے، اس میں کوئی بہتری آ جائے، کچھ کسی وجہ سے، کم از کم یہ مصیبت تو آپ کے سر پہ نہ آئے 4 مہینے بعد. دیکھیے کامران صاحب، ہم نے بڑا سوچا ہے اور اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام جو ہے وہ سائنہ قانون ہے آپ کے معاشی نظام کا، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم سیاسی طور کے اوپر ایک مستحکم نظام کی طرف بڑھیں. یہ جو ایک خواب خیالی ہے کہ ہم پاکستان میں پولیٹیشینز جو ہیں ان کو باہر کر دیں اور ایک ہم ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں، 12-14 مہینے کی وہ ٹھیک کر لیں گے، یا یہ جو ٹوٹی پھوٹی حکومت 13 لوگوں کی چونچوں کا مربع ہم نے مسلط کر دیا ہے، یہ ٹھیک کر لیں گے. ان کا تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ صرف وہ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں جن کے پیچھے عوام کی طاقت ہو، اور اس کے لیے آپ کو عوام کی طاقت کا اور اس کا خیال کرنا ہوگا اور لوگوں کے فیصلوں کو ماننا ہوگا. اداروں کو بھی اور پاکستان میں جو بھی اس وقت سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی فیصلے کو عوام کو ہی دینا ہوگا. ادروائز تو پاکستان میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. تو پھر اچھا، پھر فائنلی یہ طے ہوا کہ 17 کو خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کریں گے، اور اب اس میں کوئی کہیں بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے کہ یہ اب اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان ہوگا. اچھا یہ فرمائیے، مرحلہ وار پنجاب پہلے کے پی بعد میں، اس میں کتنے دنوں کا فرق ہوگا یا یکمشت دونوں ایک ساتھ؟ نہیں، یہ فیصلہ یہی ہے کہ یہ یکمشت ہونے چاہیے. یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے جی فواز صاحب؟ نہیں، فیصلہ یہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کے استعفے یہ تمام جو ہیں یہ ایک ساتھ ہی کیے گئے. رائٹ. اچھا، ابھی اس سلسلے میں جو پریزیڈنٹ صاحب کی جو کاوش ہے، اس میں کوئی گنجائش باقی ہے یا یہ میننگ لیس ہے ابھی؟ نہیں، گنجائش تو ہمیشہ ہے. دیکھیے ہمارا صرف ایک نقطہ ہے، ہمارا نقطہ یہ ہے آپ جنرل الیکشن کے اوپر بات کریں. یہ جو آج کی رپورٹ ہوا کہ ہم پریزیڈنٹ کو عمران خان کے کیسز پہ بات کی، ہماری ہم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. آپ نے 30 کیس بنائے ہیں، آپ 60 کیس بنا دیجیے، وہ ہم دیکھ لیں گے. ہم چاہ رہے ہیں آپ الیکشن کی طرف بات کریں، ہمیں آپ الیکشنز کا بتائیں کہ آپ نے کب کرانے ہیں اور الیکشنز کے دوران آپ پاکستان کیسے چلانا چاہتے ہیں. یہ 2 معاملات کے اوپر جو ہے وہ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے تو ہم بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، ہر بات بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن حکومت کا رویہ یہ ہے کہ نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، لہٰذا ظاہر ہے کہ آپ کو پھر آگے بڑھنا پڑے. بہت بہت شکریہ. اس جمہوری سیاسی تاریخ پر، اس کے پس منظر میں موجودہ حالات پہ نگاہ ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، سینئر نیوز اینالسٹ، ایڈیٹر جناب مجاہد بریلوی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بریلوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بے پناہ آپ کا تجربہ ہے. آپ
اس پوری ہماری جمہوری سیاسی تاریخ کو بالکل چشمدید آپ اس کے گواہ ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا یہ جو عمران خان فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ وہ اب اپنی دونوں اسمبلیز تحلیل کریں گے، اپنی حکومتیں تحلیل کریں گے، کے پی کی، پنجاب کی قومی اسمبلی سے انہوں نے بڑی تعداد میں استعفیٰ دے دیے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ جب یہ اتنی نشستیں خالی ہوں گی اور اتنی کوئی 70% کے قریب نشستیں خالی ہو جائیں گی تو اس کے لیے مجبور ہوگی حکومت کے الیکشن کرے، اور اس طرح سے ان کا مطالبہ پورا ہوگا۔ منطق نظر آتی ہے، سیاسی منطق اور سیاسی سوچ اس ایفرٹ کے پیچھے، اس کاوش کے پیچھے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں بہرحال کہیں نہ کہیں شاید رسک کا ایلیمنٹ ہے۔ شکریہ کامران۔ ایک تو یہ کہ جو میں آپ کی جو گفتگو سن رہا تھا، ایک حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ بار بار 1985 کا حوالہ دیا جاتا ہے غیر جماعتی الیکشن کا، جس کا بائیکاٹ کیا، اور بعد میں ہم نے اور آپ نے سنا کہ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کہتی ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کامران کہ جو پارٹیاں عوام میں روٹ سکتی ہیں، آپ دیکھیں کہ 1977 میں بھٹو صاحب کو جب نکالا گیا تو ایک بہرحال پی این اے کی پاپولر موومنٹ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھٹو اور پیر پارٹی واپس نہیں آئیں گے، لیکن جیسے ہی پی این اے اقتدار میں آئی، بھٹو صاحب جیل گئے، پھانسی چڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ 11 سال بعد اور میں نے دیکھا 86 کا بے نظیر بھٹو کو جو استقبال ہوا وہ تاریخی تھا، اور 88 میں بالآخر وہ اقتدار میں آئیں، یعنی 11 سال بعد بھی، کیونکہ ان کے روٹس تھے۔ خود اس میں بھٹو صاحب کی شہادت اور قربانیاں بھی تھیں، ان کے کارکنوں نے جو کوڑے اور جیل کھائے تھے۔ تو یہ جو ایک کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دے یا ایک الیکشن میں حصہ نہ لے تو وہ اس کا ختم ہو جائے گی۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو، جیسے میں نے کہا کہ 85 کی اسمبلی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے آپ کی گفتگو سن کے کہ آپ کے خیال میں کہ عمران خان کا یہ جو قدم ہے یہ ورتھ ٹیکنگ ہے، یعنی کہ اس میں اگر وہ اس کاوش پہ جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا عزم کر رہے ہیں تو یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے اور اس میں کامیابی کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ بہرحال اگر 2 اسمبلی سے تحلیل ہو جاتی ہے اور پھر ان کے 150 کے قریب ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، وہ استعفے چھوڑ دیتے تو ایک کیفیت تو ایسی ہے کہ جس پہ بہرحال الیکشن کال ہونے چاہیے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ اٹھایا ہے انہوں نے؟ لیکن عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو پی ڈی ایم ہے یا جو اتحادی اس وقت بیٹھے ہیں، اول تو ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ان سے یہ چھینا گیا۔ آج ان کی حکومت بیساکھیوں پر ہے، 4 MQM، 5 باب، 2 مینگل، 1 یہ ان پر کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان کو یہ یقین ہے، اور میں نے کہا ان کے بہت سارے فالوورز کو اور ہم جیسے ایک حد تک غیر جانبدار تجزیہ کو، کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، عمران خان کو ان پر اعتماد ہے، اور اسی لیے یہ لوگ خوفزدہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بار بار وہ الیکشن کے نام سے ایک الرجک کی تک ہیں، اور مولانا فضل الرحمان تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگست کے بعد بھی ہم 1 سال تک کرتے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت کبھی الیکشن سے جینور ہو تو نہیں بھاگتی، لیکن موجودہ حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، اور یہی غالباً عمران خان کی کامیابی ہے، اور شاید اسی لیے اور زیادہ وہ زوردار طریقے سے اپنا یہ بیانیہ، یہ موقف رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کے معاشی بحران کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آج بھی اس کے آثار نمایاں تھے۔ سرکاری قیمت ڈالر کی اور اوپن مارکیٹ ڈالر کی قیمت میں مسلسل فرق بڑھ رہا ہے، وہ 12-13% کا فرق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت شدید دباؤ میں اس وقت آ چکی ہے۔ ہماری امپورٹس ہم سستی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو زہر قاتل ہے، اور دوسری جانب ہمارے یہاں جو ڈالر کے فلوز آتے ہیں، یعنی کہ ریمیٹنسز کی صورت میں، ایکسپورٹس پروسیڈز کی صورت میں، وہ بھی آنا بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تباہی کی صورتحال ہے۔ ڈار صاحب کا اصرار ہے کہ ڈالر دراصل 200 روپے سے کم کا ہونا چاہیے۔ ان کی کاوشیں ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کسی صورت میں کارگر نہیں ہو سکتی، اور اس طرح سے ایک مصنوعی ہم نے سرکاری ریٹ رکھا ہوا ہے جس کے اپنے اثرات ہو رہے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک کی معیشت بدستور شدید بحران کا شکار ہے، اور آج کل اس کا محور اور مرکز جناب اسحاق ڈار کی ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، جس پر کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کار فرما ہے، اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالے ہوئے، اور اس دوران پاکستان میں انٹر بینک ڈالر کی جو شرح ہے وہ ایک طرح سے منجمد نظر آتی ہے۔ آج بھی یہ تقریباً 224 روپے 75 پیسے کا تھا، جبکہ حقیقت میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت 250، 255، 248 روپے کے آس پاس نظر آتی ہے۔
جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلسل اس ضد پر قائم ہے کہ وہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کو اس کی حقیقی قیمت جو کہ ان کے بقول 200 روپے بلکہ اس سے کم ہے اس پہ لے کے جائیں گے، اور اس حوالے سے وہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا عزم ہے کہ وہ ڈالر کو 200 روپے سے کم کا کر کے رہیں گے۔ اسحاق ڈار واضح طور پہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کے حامی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مارکیٹ کے ریٹس کو مان ہی نہیں رہے۔ وہ بضد ہے کہ ڈالر 250 کا نہیں ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا 200 روپے سے کم کا ہے، لیکن دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے، IMF ماننے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کی مارکیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی معاشی ماہرین ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت حقیقی جو پاکستانی روپے کی ڈالر کی قدر ہے وہ 224 روپے ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں 2 بار سابق وزیر خزانہ رہے مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون کے اور بہت ہی مسترد خود اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا اور ایسے کرنے سے IMF ناراض ہو جائے گا۔ IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے، فکس ایکسچینج ریٹ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر $1000 اپنی ماں کو بھیج رہا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور دبئی میں کام کر کے اپنی ماں کو $1000 بھیج رہا ہے، وہ بینکنگ کے تھرو بھیجتا ہے، آپ اس کو 2,25,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجتا ہے اس کی ماں کو 2,50,000 روپے ملتے ہیں، تو وہ 25,000 روپے کا ٹیکس دے گا کیا؟ مطلب 25,000 روپے شوق پورا کرے گا ہمارا؟ اس لیے آپ کی ریمیٹنس تو ایک وجہ سے یہ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ 10% اپنی کرنسی لیگلی باہر رکھ سکتا ہے، وہ حوالہ نہ بھی کرے تو اس وقت 10% کرنسی باہر رکھ لے گا۔ مطلب اب یہ سر دیکھیں، یہ بات اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے، فکسڈ ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ IMF اگر دیکھیں اس وقت ایک راہ فرار ہے وہ IMF ہے، میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو اگر اسٹیٹ بینک جس کسی کی LC کھول دیتا ہے 221، 222، 224 روپے میں، وہ تو قسمت والا ہے، اور کیونکہ کم LCیں کھل رہی ہیں تو اگر سمجھ لیجیے میں نے ملک پاؤڈر منگوایا اور آپ نہیں منگوا سکے تو میں اس کو مہنگا بیچ سکوں گا، تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹر سستا مال بیچے تبھی وہ زیادہ مال بیچے گا۔ اب اگر ہم جو ہے اپنے ایکسپورٹرز کو 25 روپے کم دیں گے فی ڈالر تو ہم ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ 250 کریں گے شاید وہ محنت کر کے تھوڑے سے اور سستا کر کے کچھ بیچ دے گا، تو ہم کو یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ بھائی ہم کو کس طرح ایکسپورٹ کریں گے۔ ایک 200-250 سال سے اکنامکس ایک چیز سکھا رہا ہے، ایڈم اسمتھ سے لے کر اب تک اکانومسٹ، تو پاگل تو نہیں ہے نا سب۔ 2017 میں بھی جب اسحاق ڈار کی جگہ مفتاح اسماعیل نے وزارت خزانہ سنبھالی تھی تو نون لیگ کی حکومت کو دسمبر 2017 اور مارچ 2018 یعنی 3 ماہ میں ڈالر کی قدر 10% کم کرنی پڑی تھی۔ آج ڈالر کی سرکاری اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 25 سے 30 روپے کا فرق کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار بھی پورے شباب پر ہے۔ نہ صرف بیرون ملک پاکستانی بلکہ ایکسپورٹرز بھی ڈالرز لانے کے لیے حوالہ ہنڈی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے ماہ ترسیلات زر میں 14% کمی ہو چکی ہے، جبکہ اس مالی سال کے 5 ماہ میں ریمیٹنسز 10% کم ہو چکی ہیں۔ پچھلے ماہ نومبر میں اکتوبر کے مقابلے میں ترسیلات زر میں 5% کمی آئی۔ ماہرین معیشت کے مطابق ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں مسلسل اتنے بڑے فرق کا اثر ہماری ترسیلات یعنی ریمیٹنسز پر ہو رہا ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے، اور فوری اب اس میں مزید اسحاق ڈار چاہیے کہ انہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی اور اس مارکیٹ بیسڈ ریٹ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ مناسب پالیسی اس وقت یہ ہے کہ آپ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ پالیسی اختیار کریں، یہ کوشش پوری کریں کہ کسی طرح سے یہ جو فرق پیدا ہو گیا ہے فلوٹنگ ریٹ میں، انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں، یہ بالکل کم سے کم ہو، اس لیے کہ جو پرابلم اب کھڑا ہونے لگا ہے کہ ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں اور کچھ پیسہ حوالے پہ جا رہا ہے، اور شاید اب آہستہ آہستہ ہمارے برآمدات بھی ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اتنا زیادہ ڈفرینشل ہے اوپن مارکیٹ میں اور فلوٹنگ انٹر بینک ریٹ میں کہ جو ٹرو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اوپن مارکیٹ زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جتنا اس کو آرٹیفیشل طریقے سے کم رکھا جائے گا ڈالر کی ویلیو کو، اتنا ہی زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بینک میں جو انٹر بینک ریٹ ہے اس کو ٹھیک سمت کی طرف جانے دیا جائے۔ بات ابھی حقیقت ہے کہ ریٹ 240-50 ہے اور اب ہم امپورٹ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں، مگر یہ جو اسٹیٹ بینک ایکٹ کیا ہے اب پتہ نہیں IMF اس پہ کیا ویو لیتا ہے، تو اس کی جو اسپرٹ تھی وہ تو مارکیٹ ڈریون تھی، اس کے خلاف ہے۔ نہ صرف یہ ہے، پھر ایکسپورٹس اور ریمیٹنس ہیں وہ بھی گر جائیں گی۔ ہمارا حساب ہے کہ 10 سے 20% ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کا اثر صرف اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یا تو یہ حکومت جائے گی یا کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، تو پھر یہ جو گیپ ہے وہ اچانک سے فل ہوگا، اور جب یہ فل ہوگا تو میرے خیال میں مہنگائی بڑھے گی۔ گریجولی اس وقت ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ ہونے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دم سے 20-25 روپے کا بم گرے، تو اگر 2-4 روپے بھی روزانہ
रोज़ाना के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है। ना सिर्फ ये है कि मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आएगी, बल्कि आपके जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने कि अपनी प्रोसीड जो हैं डिले कर रखी हैं, या रेमिटेंस भेजने वाले जो कि इस वक्त हुंडी या हवाला के जरिए भेज रहे हैं, उनको बैंकिंग चैनल्स पर थोड़ा सा एतमाद आएगा और स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो थोड़े से बीफ अप होंगे। तो एक तो ये है कि स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए। पाकिस्तान के जारी माशी बहरान पर आज बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं उज़ैर यूनुस, डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान हैं, अटलांटिक काउंसिल मुमताज़ थिंक टैंक है। हमारे साथ कराची में ताहिर अब्बास साहब है, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि IMF का प्रोग्राम हमारा स्टक है और आखिरी कम्युनिकेशन जो IMF से आई है वो कल उनके जो पाकिस्तान के मिशन चीफ हैं उनका एक स्टेटमेंट था, वो थोड़ा सा टेक्निकल था, एक आम पाकिस्तानी की समझने के लिए। IMF के साथ हमारा ये तात्तुल बरकरार है। कल जो उनका पैगाम आया IMF का, वो क्या बेसिकली क्या पैगाम दे रहे हैं? IMF का देखें पैगाम कंसिस्टेंट रहा है महीनों से, तो इनकी जो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है ये भी उसी पहलू से हमें देखना चाहिए कि मुज़ाकरात के अंदर IMF कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे अपनी मईशत में ठीक करनी है, उसकी आप अग्रीमेंट भी कर चुके हैं। और हाँ, सैलाब से फ़र्क पड़ा है मईशत के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सैलाब से अलहदा चीज़ें हैं उस पर आपको छूट दे दी जाए। तो IMF का बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है कि पैसे तो अगर आपको मिल गए और अगर आप इस्लाहात नहीं करते जिस पे आपने एग्रीमेंट भी किया है, ये सिर्फ एग्रीमेंट की बात नहीं है, ये आपकी मईशत के लिए भी बेहतर है। तो अगर आप वो काम नहीं करते और आपको पैसे मिल जाते हैं, तो जैसे हमने देखा पिछले ट्रांच के बाद फिर मईशत जो है वो एक नाजुक मोड़ पे आके खड़ी हो गई, तो ये फिर हो जाएगा। तो IMF का बुनियादी तजवीज़ पाकिस्तान को ये है कि आप अपने इस्लाहात करें, क्योंकि इससे सिर्फ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूरत हर 2-3 महीने बाद पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। ताहिर अब्बास साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो कल IMF चीफ का बयान आया था उनका क्या पैगाम था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और क्या उनकी क्या हिदायत थी पाकिस्तान को? जी, उसमें उन्होंने एक तो ये अपडेट दी कि अब तक जो डिस्कशन हुआ है वो प्रोडक्टिव है, बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो किसी न किसी कुछ ना कुछ बातों पे डेडलॉक है। वो मोस्ट लाइकली डेडलॉक ये होगा कि हमारी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के नंबर हैं फिस्कल 23 के, वो IMF को लगता होगा कि शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, और जो इस साल एडिशनल खर्चा हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ाएगा। तो ये तो एक बुनियादी रीज़न है कि आपका जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली फिर आपको और कर्जा लेना पड़ेगा उसको फंड करने के लिए। तो आई थिंक एक ये डेडलॉक है। फिर उसके बाद आई थिंक जो एक्सचेंज रेट है वो भी जो है वो जी अच्छा। उज़ैर साहब, ये बताइएगा कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और ये बड़ी है कि IMF के लिए परहैप्स है और ये कि हमारे लिए भी कंसर्न की बात है कि इसके बावजूद हम एक 2-3 एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक सरकारी रेट है जो इररेलेवेंट हो चुका है, और फिर एक ओपन मार्केट रेट है जिसमें कि कम से कम 10-12% का जो है इस वक्त फ़र्क आ गया है। और ये कितनी एक सीरियस कंसर्न है, ज़ाहिर है हमारे लिए भी है और IMF के लिए खुद जिसमें हम पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। देखिए, ये जो डार साहब का जो पैग है इन्होंने लगाया हुआ है कि किसी तरह डॉलर की इंटरबैंक रेट को रोक के रखा जाए, ये IMF से ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन बात है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि लेटेस्ट नवंबर का जो डेटा आया है, मैंने खुद कंपेयर किया है बांग्लादेश के रेमिटेंस फ्लो का। तो जो बड़े ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, एमिरेट्स है, उसमें बांग्लादेश में तो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं सऊदी अरब के अलावा, सऊदी अरब में कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन तमाम ममालिक से रेमिटेंस कम हुई है। तो इसका ये जो कमी हमें नज़र आ रही है ये इस वजह से आ रही है कि जो स्प्रेड आपने डिस्क्राइब किया इसकी वजह से। अब मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, ख़ानदान वाले हैं, या अमेरिका में लोगों के या ट्विटर पे मैसेज आते हैं कि जी हम पैसे भेजें कि नहीं, क्योंकि इंटरबैंक में 221-222 की रेट हमें मिल रही है और मार्केट में तो कह रहे हैं 250 पे भी नहीं मिल रहा। तो ये लोगों ने हाथ रोकना शुरू कर दिया है। और अगेन एक मईशत जहां डॉलर्स की आपको ऑलरेडी दरकार है, एक जो स्कैरसिटी है डॉलर की, उसके अंदर ये पैग लगाना और उसके अंदर इंसेंटिवाइज करना लोगों को कि वो इनफॉर्मल चैनल से, हवाले से या किसी और तरीके से पैसे भेजें, ये गैर मुनासिब बात है, तबाहकुन बात है। तो ताहिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि उज़ैर यूनुस कह रहे हैं कि ये तबाहकुन सूरत हाल है, ये यानी कि इस किस्म के एक्सचेंज रेट और कर्ब में और ऑफिशियल रेट के अंदर ये 12-13% का फ़र्क, और डॉलर की हमें शदीद ज़रूरत हो, वो सारा हुंडी हवाले में जाए, तो बज़ाहिर तो लगता है कि तबाहकुन बात है और ये बड़ी एक सुसाइडल पॉलिसी है।
جی بالکل، دیکھیں اس ریٹ کی وجہ سے جو حوالہ ہنڈی کا ریفرنس دیا تو تقریباً 300 سے 400 ملین کی جو ریمیٹنسز ہے وہ ہماری جو ہے وہ کم آئی ہے اس مہینے. اسی طرح جو ایکسپورٹ پروسیڈ ہیں بیکاز آف دی انسرٹینٹی وہ ایکسپورٹر بھی اپنی پروسیڈ باہر روک رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کم ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو رادر دین فوکسنگ آن ڈالر پیگ، حکومت کو جو ڈالر اویلیبلٹی ہے اس کو زیادہ بہتر طور پہ سیکیور کرنا چاہیے. یعنی فوری طور پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نیگوسیشن کمپلیٹ کر کے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا فلوز آئے. پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرل فلوز اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں تو وہ آنے شروع ہوں، اور اس کے بعد جو فرینڈلی کنٹریز سے سپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی ہے. دیکھیں جو اگر آج میں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ دیکھوں تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 96 ہے. تو لیٹ دی مارکیٹ ڈیسائیڈ. ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی ہم ڈالر پیگ ہٹا دیں تو کرنسی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو، لیکن ایک دفعہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس ریزرو میں ڈالر ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوس ڈیپریسیشن ہوتی رہے، پھر وہ نیچے بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ جس طرح پیگ رکھا ہوا ہے یہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور مارکیٹ کو جو ہے وہ اس کو مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. عزیر صاحب اس کا ایک اور نقصان یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ہم امپورٹس ہماری بڑی ہم نے سستی رکھی ہیں، ان کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ہم ایک طرح سے، اس کا بھی تو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے نا. بالکل میں اگری کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس امپورٹ کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے جا رہے ہیں. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کاروبار میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں. لوگوں نے کچھ انپٹس مل رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہے. ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے ڈالنس جیسی کمپنیز بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ لے آفس کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انپٹ کمپوننٹس نہیں آ رہے. تو یہ اگین بیک ڈور سے آسٹیرٹی لگانا کہ ایک لسٹ بنے گی اور اس لسٹ کے حساب سے پھر ایل سی کلیئر ہوگی، یہ ایک بڑی معیشت کے اندر بڑا عجیب سا طریقہ ہے معیشت کو چلانے کا. کامن سینس اکنامکس ہمیں کہتی ہے کہ ایک چیز کی آپ کے پاس اگر اسکیرسٹی ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ قیمت ہی پھر اس اسکیرسٹی کو ختم کر دیتی ہے. لیکن ڈار صاحب ایک عجیب اکنامکس تھیوری اپنی چلا رہے ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے چلائی، اس کا خمیازہ ملک نے 2018 میں دیا اور اب بھی چلا. تو یہ بھی ایک امپورٹس کے لیے بھی بڑا ایک یہ ہمارے لیے بہت مشکل عمل ہے نا طاہر صاحب. یہ پھر آپ اتنی سستی امپورٹ آپ نے رکھی ہے یا یہ جو سرکاری ریٹ پہ، کیونکہ اگر یہ فری ہو جائے تو پھر ایک شاید اتنی ڈالر کی فلو ہو جائے اور اتنے اویلیبل ڈالر ہو جائیں کہ یہ اس کو ہم فیڈ کر سکیں. اس کا بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے یہ ابھی ہم اس وقت جو سبسیڈائزڈ امپورٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں اس میں بالکل لیکن ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی کہ حکومت نے جو ہے وہ امپورٹ کو پرائرٹائز کرنا ہے. ہم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا رن نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرو میں پیسے اویلیبل نہیں ہے کہ ہم اس کو فنڈ کر سکیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپورٹس کو جو ہے وہ پرائرٹائز کرے، اور جو بیسک امپورٹس ہیں اس کے بعد پرائرٹی بنائی جائے کہ کس کس سیکٹر کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ امپورٹس الاؤ کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو کرنسی ہے اس کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن ہے، اور جو اپنے فنڈنگ ہے اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہوں. جب ریزروز بہتر ہوں گے اور لوگوں کو یہ نظر آئے گا تو آئی تھنک یہ جو گیپ بھی اس وقت ایک اتنا بڑا 10% 12% کا کریٹ ہوا ہے یہ بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر کل ہو جائے گا. عزیر صاحب یہ بتائیے گا، ایک ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا ڈیٹ پروفائل، ایک بہت بڑا قرضوں کا پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اور ہمیں روزانہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا یہ اپنی سروسنگ کر سکتے ہیں، یہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. اور ہمیں بار بار یہ نمبر سامنے آ رہے ہیں، ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک کسی مرحلے پہ آگے چل کے بہت مشکل ہو سکتی ہے. ہمیں اپنا ڈیٹ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے اور ہمیں ایک طرح کا ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اب IMF پروگرام بھی ہے، مگر ہمارا پروگرام مصیبت کا شکار اس وقت، تکلیف کا شکار ہے. تو یہ بتائیے کہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا ہے یا ہم جائیں اور اپنے لینڈرز کو کہیں کہ ہمیں ریسٹرکچر کرو ہمارے لون کو، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس کی عام الفاظ میں مثال یہ ہے کہ اگر ایک ڈائبٹیز کا مریض ہے، اس کو گینگرین ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی ٹانگ یا انگوٹھا کاٹ دیتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن وہ پھر مریض واپس مٹھائیاں کھانا شروع کر دے تو پھر کڈنی فیلئر ہو جائے گا اور ایونچولی وہ مر جائے گا، انتقال کر جائے گا وہ شخص. اسی طرح پاکستان کی معیشت میں پیرس کلب نے ریسٹرکچر کیا تھا ڈیٹ 9/11 کے بعد. وار آن ٹیرر کی پیک کے وقت مشرف کا زمانہ تھا، لیکن 20 سال بعد ہم پھر اسی بات پہ آ گئے کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے.
تو ریسٹرکچرنگ اگر ہو بھی جائے کامران صاحب، جو بنیادی مسائل ہیں اگر انہیں حل نہیں کیا جائے گا تو 10 سال بعد آپ اور میں شاید بال تھوڑے سفید ہو جائیں گے، آپ کے تو شاید نہ ہو، میرے تو بال بھی نہیں رہ گئے، داڑھی کے بال سفید رہ جائیں گے، ہم یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ایک سمٹم ہے، اور یہ اگر کام ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ آئی ایم ایف کے بغیر ہو نہیں سکتا، آپ کو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، اور اگر اگلے 6 8 10 ماہ میں ہو بھی جائے اور اصلاحات نہیں ہوتے تو پھر یہی قرضوں کا مسئلہ چلتا رہے گا، پاکستان اور قرضے لیتا رہے گا، اور 5 10 سال بعد ہم یہی بات کریں گے کہ ہمیں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، دنیا ہمیں ڈالر دے، کیونکہ ہم سے ہماری آپ بتائیے طاہر بس اب کہ ہم یعنی کہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں ریسٹرکچرنگ، ایک ٹیکنیکل، یا پھر ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے، یہ تمام پاسبل ہے اگر، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ایف اب آ گیا تو یہ چیزیں تو آئی ایم ایف سنبھالتا ہی ہے، لیکن ابھی ہم کس جگہ پہ کھڑے اس حوالے سے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام ریزیوم کر لیں، جو ابھی ہماری ای ایف ایف فیسلٹی ہے، اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیو جو بھی ہمارے اس ریویو کے بعد 2 اور ریویو بچے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہمیں اور بڑا پروگرام آئی ایم ایف کا لینا پڑے۔ تو اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بہت بڑی ریسٹرکچرنگ میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو قرضے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی جو ہے وہ سیف ڈپازٹ ہیں جو کہ رول اوور ہوتے ہیں، تو وہ آؤٹ فلو میں بھی آ رہا ہوتا ہے، ان فلو میں بھی آ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایمورٹائزیشن کا نمبر جو ہے وہ سال کا بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن نن دا لیس جب ہم بڑا آئی ایم ایف پروگرام لیں گے تو پھر ہمیں جو بھی ڈیفیکلٹ فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے، ہم نے فسکل سائڈ کو فکس کرنا پڑے گا، ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہم نے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا، اور جو ہم نے انرجی سیکٹرز میں ریفارمز ہیں انکلوڈنگ پاور سیکٹر اینڈ گیس سیکٹر اس کو فکس کرنا پڑے گا، پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، اور جو بھی پبلک سیکٹر انٹیٹیز بلیڈ کر رہی ہیں ان کو فکس کرنا پڑے گا۔ یہ سب کام کریں گے تو پھر ہمارا فسکل سائڈ صحیح ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی ہمارا فوکس رکھنا چاہیے، اور ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے، تو پھر ہی ہم جو ہے وہ کسی بہتر پوزیشن پہ آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی۔ گویا کہ کئی سال کا نسخہ ہے، آسان کام نہیں ہے، اگر ہمت ہو، ول ہو، اور پوری قوم متحد ہو، سیاسی قوتیں متحد ہو، استحکام ہو، تو یہ عمل ہو سکتا ہے۔ آج کی صورتحال میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب عزیر یونس، ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے، اٹلانٹک کاؤنسل سے۔ طاہر عباس، ہیڈ آف ریسرچ AHL ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔